अस्सलाम वालेकुम जी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जी हमने सूरह जिन पढ़नी है। कल हमने उसके मुतालिक जिन के मुतालिक ये देख लिया कि वो क्या चीज़ है, वो मखलूक क्या है, कैसे बनी है और क्या क्या वो, यानी कि काफ़ी कुछ हमने उसके मुतालिक देख लिया। आज हम सूरह जिन पढ़ते हैं ताकि हमें और भी बहुत कुछ उसके उनके मुतालिक, जिनों के मुतालिक पता चले। चलें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमाअ नफरुम मिनल जिन्नि फक़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। पहले तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि पहले तुम अपने दिमाग में ये बात बैठाओ। कुल का जब भी कहीं भी कुल आए ना कुरान हकीम में, उसका मतलब ये सिर्फ कह दीजिए नहीं है। उसका मतलब ये है कि पहले आप इस आइडिया को होल्ड करें अपने दिमाग में। जब आप अपने दिमाग में एक आइडिया होल्ड कर लेते हैं तो फिर आप जब कहते हैं तो आपकी बात में असर होता है। ऐसे ही है ना। तो इस कुल का मतलब कभी खाली सिर्फ ये ना समझें कि कह दीजिए। आमतौर पे तो कुरान मजीद में तर्जमा कुल का कह दीजिए लिखा होता है ना, बट मतलब इसका ये है कि होल्ड दिस आइडिया इन योर माइंड फर्स्ट, ग्रैस्प इट एंड देन टेल द पीपल। फिर आप लोगों को बताएं। पहले अपने दिमाग में अच्छी तरह इसको बैठा लें कि ये बात ठीक है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होएगी, इसमें शक नहीं होगा। यानी कि क्या कि मेरी तरफ ये वही की गई है, मेरी तरफ ये वही की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लोगों को बतानी क्या बात है कि मेरी तरफ ये वही की गई है कि एक जिन्नों की एक जमात ने, जिन्नों के एक ग्रुप ने कुरान हकीम को अन्ना हुस्तमा, ये कुरान हकीम को सुना आके, फ़कालू, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अजीब कुरान है, ये तो बड़ा अजीब कुरान है, ये तो यहदी इला रुश्द फ़आमन्ना भी, ये तो सारे का सारा हिदायत ही हिदायत है, तो हमने उसको मान लिया। जिन्हों की ये मेरी तरफ वही की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है कि ये तुमने ऐसे बात शुरू करनी है कि ये मैं कहानी नहीं। देखें, आप मेरी भी बात को कहानी समझ सकते हैं ना, लेकिन अगर मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मेरी तरफ ये बात वही की गई है, ऊपर से आई है ये मेरी तरफ बात। वही का मतलब पता है अरीबा? वही, यू डोंट नो? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। वही वो होती है जो एक तरह से हॉट लाइन होती है अल्लाह और पैगम्बरों के दरमियान। इट इज़ अ हॉट लाइन। आप समझते हैं ना, हॉट लाइन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो वही वो होता है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से ऊपर से कोई चीज़ नाजिल होती है पैगम्बरों के ऊपर, उसको वही कहते हैं। तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है कि इन्हें बताना इस तरह से कि ये मेरे पे वही की गई है, मैं अपनी तरफ से कोई गप नहीं लगा रहा। उस ये भी तो कहते थे ना उन्हें कि जी गपें मारता है अपनी तरफ से गपें। ये मक्की सूरत है, मक्का में नाजिल होने वाली सूरत है। तो वो कहते थे ना कि तुम अपनी तरफ से गपें मारते हो और आके हमारे पे रोब डालते हो कि मेरे पे वही आई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि उन्हें कहना शुरू में ही है कि ये मेरे पे वही आई है। और वही क्या आई है कि जिन्नों के एक ग्रुप ने सुना कुरान को, तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा अजीब कुरान है, बड़ी इसमें अजीबो गरीब बातें हैं, और ये तो सारे का सारा रुश्द, हिदायत और सीधे रास्ते की तरफ ये तो हिदायत दे रहा है। यानी इसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, साफ सुथरा बिल्कुल सीधा रास्ते की तरफ हिदायत दे रहा है। हमने तो मान लिया उसकी बात, हमने वो कुरान सुना और हमने वो बातें मान ली। ये कौन कह रहे हैं? जिन्नात का एक ग्रुप कह रहा है जिसने आके सुना। अब ये सुना कहाँ? कल मैंने आपको बताया था ये कोई अहकाफ की वादी है या उसके करीब नखला की वादी है, कोई भी जगह थी जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे फजर। तो उस वक्त वो उन्होंने जो तिलावत करते थे तो वो ऊंची आवाज़ में होती थी ना, तो वो उसको सुन लिया उन्होंने, जिन्होंने, यानी ये हदीस के अंदर है, मैंने आपको हदीस के नंबर कल भी लिखाए थे। तो इस तरह वो उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी, यानी कि बड़ा हिदायत ही हिदायत है नीरी और बड़ा अजीब है। हमने तो, अच्छा आगे क्या कहा? वलन नुशरिका बिरब्बिना अहदा। सबसे बड़ी बात हमने उसमें से ये गैदर की है कि हमने अपने रब के साथ किसी को एसोसिएट नहीं करना।
یہ سب سے بڑی بات انہوں نے گیدر کی اس ہدایت کی کو سن کے، قرآن حکیم کی ہدایت کو سن کے سب سے پہلی بات انہوں نے کیا گیدر کی؟ میننگ دیئر بائی دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ، بنیادی اس میں سے ہدایت کیا ہے؟ ہی از دا ون، الہ واحد، اور اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ یہ اس قرآن حکیم کی سب سے پہلی انہوں نے جو ہدایت حاصل کی وہ یہ کی۔ اور وَأَنَّهُ، اور ہم نے یہ بھی کر لیا اپنے اندر کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ اور دوسری بات ہم نے کیا گیدر کی ہے کہ وہ جو ہے نا، یہ جس کو ہم نے اب رب مان لیا ہے اور جس کے ساتھ ہم نے کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرنا، پارٹنر نہیں بنانا، شریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اس کی جو بزرگی ہے، جو اس کا درجہ ہے، جو اس کا کیڈر ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ اس کیڈر کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بھی اپنے ہی کیڈر میں جائیں نا، کوئی بچوں کی شادیاں وادیاں کرنی ہیں تو ہم کہتے ہیں بھی ایٹ لیسٹ ہم اپنے کیڈر میں ہی جائیں، کوئی بہت ڈاؤن نہ چل جائے، بہت اوپر نہ چل جائے، ایسے کہ کیڈر پتہ ہے نا، لیول ایک طرح سے ہے نا، تو وہ اتنے بلند لیول پہ ہے ہمارا رب کہ اس کے لیول پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لفظ بتایا آپ نے، اس کے لیول پہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کی بیوی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اب ان ساری باتوں سے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں وہ کہہ رہے ہوں گے۔ وہ جنات کی گروہ جو آیا ہے وہ یہ اس نے قرآن سنا اور اس سے سب سے پہلا سبق یہ گیدر کیا، حاصل کیا کہ رب ہمارا واحد ہی ہے، اس کے ساتھ شریک کوئی نہیں ہے، اور دوسری بات اس کی بیوی شیوی کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارا سسٹم ہے نا، فیملی سسٹم، یہ اس کے لیے اسے کچھ ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور بھائی اس کے لیے ساری دنیا کی مخلوق، آسمان زمین سارا کچھ اس کے لیے ہے، اس کے لیے کام کرے، تو وائی شوڈ ہی نیڈ اے سن؟ اس ایک بیٹے کی کیا ضرورت ہے کہ رات کو دوائی کی ضرورت پڑی ہے تو یا بیمار ہو گیا تو بھاگ کے ڈاکٹر کو لے کے آئے گا، یا اس کو دوائیاں ڈھونڈ کے دے گا ڈرور میں سے، پیناڈول، کہ اس کے سر میں درد ہو گیا۔ وائی شوڈ ہی نیڈ اے سن؟ نو، ہی ڈزنٹ نیڈ اے سن، وہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بیٹے کی۔ یہ ہم نے گیدر کی دوسری بات۔ تیسری بات ہم نے کیا گیدر کی؟ وَأَنَّهُ قَالَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور جو ہمارے جو بے عقل لوگ تھے، ویک مائنڈڈ لوگ تھے، اپنے میں کہہ رہے ہیں، جنات اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو ویک مائنڈڈ پیپل تھے نا، جنات تھے، انہوں نے اگر اس قسم کی بات کی ہے تو انہوں نے بالکل غلط بات کی ہے، جھوٹی بات کی ہے۔ یعنی آپ دیکھتے جائیں کہ ایمان کس طرح سے وہ کس چیز کے اوپر بائی اینڈ بائی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ایمان لا رہے ہیں اس قرآن کو سننے کے بعد۔ اچھا جی، اور وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم تو سمجھتے تھے، ہمارا گمان، ہمارا گمان یہ تھا کہ انسان اور جن اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، نہیں بولتے، لیکن بولتے تھے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ گمان تھا کہ اللہ پہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، نہ انسان اور نہ جن۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ یہ میں نے آپ کو کل اس کا بتایا تھا، اس آیت کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان میں، جن کہہ رہے ہیں، آپس میں بات کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کچھ جو انسانوں کے اندر سے آدمی ہوتے ہیں نا، انسانوں کے اندر سے جو آدمی ہوتے ہیں وہ جنات کی پناہ پکڑتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کسی وادی سے گزرے ہوتے تھے جو ویران سی ہوتی تھی، تو وہ ان کو کہتے تھے ہمیں آپ اپنی پناہ میں لے لیں، یعنی ایک طرح سے ہمیں ویزا ایشو کر دیں کہ ہم آپ کی یعنی آپ کی ڈومین میں آ رہے ہیں، تو ہم یعنی کہ وی مسٹ فیل سیف، ہمیں محفوظ، ہمیں آپ اپنی پناہ میں لے لیں۔ جب گورنمنٹ اپنی پناہ دے دیتی ہے تو پھر بندہ ہے نا،
یہ میں نے آپ کو کل بات بتائی تھی، ٹھیک ہے. اور لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، وہ تو جن خود جن تھے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں پھر ہماری جو ہے نا وہ پھول جاتے ہیں ہم کہ جی ہم سے پناہ لے رہے ہیں، اور ہم بڑی اکڑ میں آ جاتے ہیں. ان کو ان کی وہ جو ہے وہ رہا جو ہے وہ سرکشی ان کی وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی، کہ وہ بندے یہ تو ہماری پناہ مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کون ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے. اس طرح ان کی سرکشی جو ہے وہ دماغ ان کا مزید خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اور وہ گمان یہ کرتے تھے ہمارے جو آبا و اجداد. اب یہ جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مائنڈ اٹ، اس کو کیپ ان یور مائنڈ کہ یہ جنات آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس کو اپنے دماغ میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، یہ انسان نہیں ہے کوئی، جن آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے آبا و اجداد تھے وہ تو یہ ان کا گمان تھا، یہ ان کا ظن تھا. ظنو، وہ ان کا یہ ظن تھا، یہ ان کا گمان تھا. they thought it wrongly. ٹھیک ہے، ظن، they thought it wrongly کہ جی وہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو واپس نہیں زندہ کر سکتا. یہ ان کا گمان تھا، یہ ہمارے بڑوں کا، یعنی یہ جنات آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے تھے ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایک کو بھی واپس نہیں زندہ کر سکتا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں یہ آئی کہ جنات کی بھی فیملی ہوتی تھی، جنات کے بھی آبا و اجداد ہوتے تھے جو کہ فوت ہو گئے ہوئے ہوتے تھے. اس سے یہ لگتا ہے نا کہ وہ ایسا سوچتے تھے، وہ ایسا سوچتے تھے، وہ ہمارے بڑے جو تھے وہ ایسا سوچتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب کیا ہو اور کیا؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. یہ بھی میں آپ کو کل بتا چکی ہوں کہ ہم نے جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ہم جب اوپر جاتے ہیں، جب ہم نے دیکھا آسمان کو، جب ہم نے ٹچ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں تو بڑے بڑے چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو کیا ہوتے ہیں گارڈز وغیرہ، وہ گارڈز وغیرہ وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں ان کے پاس ہیں جی. شہبن، یہ دیکھیں، اشہبن، شہاب ثاقب کہتے ہیں نا اس کو، وہ جو ستارہ پیچھے لگ جاتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نا جب ہم گئے آسمان کو، جب ہم نے جا کے دیکھا، پہلے والا جو ہم کام کرتے تھے اسی طرح ہم نے کوشش کی کہ ہم جا کے دیکھیں، سنیں کچھ اور سن کے آئیں، تو ادھر تو بڑے بڑے گارڈ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس تو گائیڈڈ میزائل تھے. تو وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ، ہم تو بیٹھے رہتے تھے وہاں جا کے. پہلے تو ہم بیٹھے رہتے تھے جا کے مقاعد للسمع، سننے کے مقامات کے اوپر جا کے ہم بیٹھے رہتے تھے. فمن یستمع الآن یجد لہ شہابا رصدا. اب تو یہ حال ہو گیا کہ جی ہم جاتے ہیں تو وہاں پیچھے ہمارے گائیڈڈ میزائل لگ جاتا ہے جی. تو وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي، بہت ہی پیاری ہے یہ، اگر عربک آپ کو سمجھ میں آئے نا، بہت ہی پیارا اس کا فلو ہے اور بہت ہی پیاری اس کی سارے ہی قرآن کی. لیکن یہ کہ کوئی جو ہے نا پھر جب آپ کو سمجھ میں آنے لگتی بہت اچھا لگتا ہے آپ کو. تو وہ کہہ رہے ہیں آپس میں کہ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ان کا رب ہے نا، اس نے اس دنیا والوں کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے یا کوئی اس کا برا کام کرنے کا ارادہ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیوں اس نے ارینجمنٹ کیا ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ کیونکہ وہ لا کے وہاں سے ان کو بتاتے تھے فور ٹیلرز وغیرہ، جو قسمت بتانے والے اور فلانا چال بتانے والے اور اس ٹائپ کے ہیں نا، آج بھی ہیں، اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہوتے ہیں نا. اور استغفر اللہ، بہرحال بھی غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ کرتے ہیں، ہم بھی کسی وقت پھنس جاتے ہیں جی، دیکھتے ہیں ہن کی ہونا ہے، اللہ معاف کر دے ہمیں. لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو یعنی ارینجمنٹ کیا ہے اللہ نے، اوپر ہمارا سننے والا جو روکا ہے اس نے، اور ہمارے پیچھے گائیڈڈ میزائل لگائے ہیں،
تو اس سے کیا اللہ تعالیٰ یہ جو انسان ہے زمین کے اندر رہتے ان کے لیے کوئی اچھائی اس نے کرنی ہے یا کوئی اس کا برائی کا ارادہ ہے؟ اچھا جی، وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. یہ ایک اور بات جنوں کے متعلق ہمیں پتہ چلی، کیا چلی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے درمیان میں بہت سے صالح ہوتے ہیں، صالح اپنے جو انہوں نے کچھ غلطیاں کی ہوں ان کو درست کرتے رہتے ہیں، ہم اصلاح کرتے رہتے ہیں اپنی کاموں کی. کچھ تو ہمارے اندر ایسے ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے اندر ڈفرینٹ ہوتے ہیں، غلط لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کہہ رہے ہیں آپس میں. کنہ ترائے کا کہ دادن، ہمارے بھی جو ہے نا سلائس ہم نے کر لی ہوئی ہے اپنی، سلائسڈ وی آر سلائسڈ، ہم گروہ بن گئے ہوئے ہیں، کچھ غلط ہیں کچھ ٹھیک ہیں. سمجھ آ گئی کہ دادا کا مطلب. اچھا جی، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. اور اب ہمیں بہت اچھی طرح سے ہمارا گمان جو ہے، ہمارا یعنی سوچ جو ہے وہ اس بات پہ پکی ہو گئی ہے کہ ہم زمین میں بھاگ کے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کہ اللہ نے کوئی ارادہ کیا ہوا ہے زمین کے اندر، پلاننگ اس کی کوئی ہے، تو ہم اپنی اس جو ہم کرتے تھے پہلے اوپر سے لا کے تو بتا دیتے تھے اور جادو کے اندر لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، تو اس میں ہم یہ حرکتیں اگر کریں گے تو ہم اللہ کو زمین میں بھاگ کے، پیچھے ہمارے اللہ بھاگ رہا، ہم آگے بھاگ رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو عاجز کر دیں گے، پکڑ لے گا وہ ہمیں. یہ گیدر کی انہوں نے بات اس سارے قرآن سننے سے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم بھاگ کے اس کو عاجز کر سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ. تو اس لیے جب ہم نے یہ ہدایت کی بات سنی ہے تو ہم نے اس کو مان لیے، ایمان لیا ہے اس کے اوپر، اس کو مان لیا کہ یہی بات ٹھیک ہے، اسی کو مانیں گے، اللہ کو جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اپنے کاموں کی اصلاح کریں گے تو پھر ہماری بچت ہے. یہ ہم نے گیدر کیا اس پورے کو سننے کے ساتھ. اچھا جی، اور فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو یہ بات مانتا ہے نا اپنے رب کو بھی مانتا ہے اور اپنے رب کی بھی مانتا ہے، تو پھر اسے کوئی کسی ڈکریز کا، کسی چیز کے ریڈیوس ہو جانے کا، کسی چیز کے نگلیکٹ ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا. یہ بخشم والا رہا کا یہ دیکھیں کتنے کلیریفائی کر رہے ہیں یہ مطلب. ورنہ تو پتہ نہیں قرآن مجید کے ترجمے میں نا چھوٹا چھوٹا کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں جو بھی لکھا ہوتا ہے. بہرحال یہ ان کے مطلب ہے کہ نہ ہماری کوئی جو ہماری پاور ہے نہ وہ کوئی ڈکریز کر سکے گا، نہ ہمیں کوئی اللہ ہمارا جس کو ہم ماننے شروع ہو گئے نہ وہ ہمیں نگلیکٹ کرے گا اور نہ ہی وہ ہمیں پہنچ کے اوورٹیک کر لے گا. ایسا نہیں ہوگا. ہم جب اس کے اوپر اپنے رب کے اوپر ایمان رکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سب کچھ کوئی نہیں کر سکے گا، یعنی ہمارے اوور پاور ہمیں کر لے، ہمیں مجبور کر دے کسی چیز پہ، ایسا نہیں ہوگا. اچھا جی، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ. ہمارے اندر مسلم بھی ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں آپس میں، گروپ جو بات کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر مسلم بھی ہیں، اللہ کے آگے سبمٹ کرنے والے بھی ہیں ٹو ایکوائر پیس. مسلم مینز، آپ کے لیے بتا رہی ہوں، مسلم مینز، اسلام مینز ٹو ایکوائر پیس. You submit your will to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. To acquire peace, سلامتی حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اپنی لاجک کے سارے ہتھیار، ان کو اللہ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، ان کو سرنڈر کر دیتے ہیں. دس از دا میننگ آف اسلام. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے کچھ مسلم بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نافرمان اور برے بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. تو جس نے سبمٹ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی ول کو، تو اس میں بول رہی ٹھیک ہوں؟ اچھا سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا،
تو جنہوں نے سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو، جنہوں نے اسلام کو مان لیا، جنہوں نے اللہ کی فرمان برداری کو مان لیا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو رشد، وہ تو ہدایت پا جائیں گے، وہ تو سیدھا رستہ پکڑ لیں گے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو نافرمانی کریں گے پھر اللہ کی، پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم کا حطبہ، جہنم کے اندر جلنے والی لکڑیوں کی طرح ایندھن بن جائیں گے وہ، they'll be fuel for the جہنم، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو جو یہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں، جو ان کے اوپر قائم رہیں گے، جو اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے، جو ان کو پھر بھولیں گے نہیں اور انہی کے اوپر قائم رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو اللہ تعالیٰ ایسا پیارا، اتنا اچھا، اتنا پیلیٹیبل پانی پلائے گا، اتنا مزے کا پانی، یا وافر بھی پانی، اور یعنی ٹیسٹی، یعنی اس کا ٹیسٹ ایسا نہیں، دیکھیں پانی تو کھارا بھی ہوتا ہے، پانی تو نمکین بھی ہوتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بڑا اچھا، بڑا ٹیسٹی پانی ان کو پلاؤں گا۔ وہ کہہ رہے ہیں، جنات کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایسے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ایسا خوبصورت پانی پلائے گا۔ میں جب بھی بچہ میرا کوئی میرے لیے پانی لے کے آتا ہے نا، تو میں اس کو کہتی ہوں، دعا یہ دیتی ہوں کہ اللہ تمہیں حوض کوثر سے پلائے، تم نے میری پانی کا خیال کیا تو اللہ تمہیں حوض کوثر سے پلائے۔ آپ کو یہ دعا نہیں دیتی، آپ روز تو آپ سن لیں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تمہیں حوض کوثر سے، اور وہ پیارا پانی ہوگا، وہ صاف ستھرا اور پیلیٹیبل، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ لفظ ٹھیک ہے، پیلیٹیبل عریبہ ہے نا، ٹو سم ایکسٹینٹ، چلے ٹھیک ہے، اچھا مزے کا، وہ بڑا پیارا لفظ ہے جو میرے دماغ میں نہیں آ رہا اردو کا، بہرحال وہ پانی انہیں پلائے گا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ انہیں آزمائے، کہ بھائی وہ ادھر زمین پہ بھی انہیں اچھا پانی پلائے گا۔ وہ آپ لوگوں نے سنی تھی نا کہ جو اللہ کی باتیں مانیں گے انہیں اللہ تعالیٰ حیاتاً طیبتاً نصیب کرے گا، بڑی یوزفل اور بڑی سوٹیبل لائف۔ تو وہ یہ اگر دنیا کے اندر ہیں تو وہ ان کو بڑا سوٹیبل اور بڑا یوزفل پانی پلائے گا، بڑا اچھا پانی پلائے گا، تاکہ پھر تم انہیں آزمائے بھی کہ دیکھو جی اتنا اچھا سارا کچھ مل گیا ہے، تو اب کیا وہ شکر ادا کرتے کہ نہیں کرتے۔ اچھا جی، اور وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَدًا، تو پھر جو اللہ تعالیٰ، یہ کہ جو پھر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے منہ پھیرے گا اور انہیں یعنی کہ ایسے ان کو نہیں، وہ فورگو کرے گا کہ میں ان کو سنتا ہی نہیں ہوں، ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، اس کو کیا ہوگا؟ اس کو ایک جیسے بلندی پہ چڑھنے میں بندے کو سانس چڑھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے چڑھنے میں، اس طرح کی اس کو ہم پھر تکلیف پہنچائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچائے گا اسے پھر ایسی تکلیف جیسے بلندی پہ چڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ بھی ایک بڑا ہی خوبصورت محاورہ ہے جو قرآن حکیم میں یوز ہوا ہے کہ بلندی پہ چڑھنے والی تکلیف ہے نا، وہ ایک ہے کہ ہم اس کو سادہ پہ چڑھائیں گے، اور اس طرح ہے، یہ بہرحال یہ محاورتاً ہوتا ہے۔ اچھا جی، اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں نا، جن کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے وہاں جا کے کسی اور کو نہیں پکارنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اچھا جی، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَالُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَادًا، اور ہم نے دیکھا، یہ بھی مکہ کی صورت ہے نا یہ، تو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کچھ نکالتے تھے، کوئی آیت بولتے تھے تو ان کے اوپر حملہ کرنے کو دوڑتے تھے سارے، کوئی بیچارہ ابو ہریرہ کو تو اتنا مارتے تھے کہ وہ بیچارے زمین پہ گر جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے مجھے لگتا تھا اب میرے سر پہ یہ پاؤں رکھ کے یوں کریں گے اور میں یہیں پہ مر جاؤں گا، اتنا مارتے تھے۔ تو وہ یہ آیت، یہ وہ جنات آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا کوئی ان کو بلانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے، تو ایسے تھا کہ جیسے وہ اس کے اوپر حملہ ہی کر دیں گے اکٹھے ہو کے، ایسے یعنی کہ حرکت۔ کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، ان سے یہ کہہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ کہہ دو کہ دیکھو بھائی میں تمہارے لیے کسی ضرر، کسی نقصان یا کسی ہدایت کی
طاقت نہیں رکھتا کہ میں تمہیں ہدایت پہ لے آؤں یا میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دوں. میرے پاس اس طرح کی کوئی پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آل مائٹی کا کام ہے, یہ نہیں ہے یہاں پہ آل مائٹی کا کام ہے. لیکن ایک طرح سے کل انی لن یجیرنی من اللہ احد, اور ان سے کہہ دو کہ مجھے بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکتا. بھائی وہ ہے پاورفل, وہ ہے آل مائٹی. میں تمہیں کیسے کسی ضرر یا اس سے بچا سکتا ہوں؟ میں تو اپنی وہ نہیں کر سکتا, بچا سکتا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے جی. ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور اس کے سوا جائے پناہ میرے پاس اور کوئی نہیں. جائے پناہ نہیں, اچھا سیفٹی کی جگہ, سیف ہونے کے لیے کوئی جگہ جو ہوتی ہے وہ جائے پناہ ہوتی ہے. تو میرے پاس اللہ کے علاوہ کوئی سیفٹی کی جگہ نہیں ہے. الا بلاغ من اللہ ورسالاتہ, سوائے اس کے کہ میں اس کی طرف سے تم لوگوں کو پہنچاتا رہوں, تمہاری عقلوں کے مطابق تم سے بات کر کے تم لوگوں کو اس کی باتیں پہنچاتا رہوں, تم لوگوں کے مینٹل لیول پہ آ کے تم سے بات کروں. بلاغ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ان اگلے ایڈریسی کے مینٹل لیول پہ جا کے اس سے بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اور میں اس کے لیٹرز ریسیو کرنے والا ہوں. بس صرف رسالہ, اردو میں بھی خط کو کہتے ہیں نا, رسالہ کہتے ہیں. اور یہ جو میگزینز ہوتے ہیں ان کو بھی رسالہ, تو یہ میں میگزینز کو بھی رسالہ کہتے ہیں اردو میں, اور عربک میں بھی اس کا مطلب یہی ہے کہ میں تو صرف اس کے لیٹرز, اس کے میسیجز وہ میں ریسیو کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمہارے بھلے کا یا تمہاری برائی کا کوئی اختیار رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا, یس نافرمانی کرے گا, وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا, اس کے لیے پکی بات ہے کہ وہ پھر جہنم کی آگ میں ہی جائے گا, اور اس میں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا, پھر وہ جب اس کو دیکھ لیں گے نا جہنم کو, تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ وہ بیڑا غرق, پھر وہ جانیں گے کہ کمزور کون تھا اور مددگار کون تھا, اور اس میں تعداد میں کم کون تھا. تعداد میں تو بیچارے مسلمان ہی کم تھے نا, مکہ میں بالکل ہی تھوڑے سے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے, وہ تو مدینہ سے آئے لوگ اور وہ سارا ہو گیا نا. لیکن مکہ میں تو بہت, تو پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بھیڑ ایسے نہیں ہے. اب جنوں کی بات ختم ہو گئی ہے, اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایڈریس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ جو یہ ہیں, جب یہ دیکھیں گے نا اس کو جا کے جہنم کو, اور پتہ چل جائے گا انہیں کہ اب اسی میں پڑھنا ہے, اس وقت انہیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ مددگار کس کا تھا کوئی, اور تعداد اگر کم تھی تو مددگار اس کا کون تھا, اور کون جو ہے وہ کمزور تھا. اصل میں تو یہ کمزور تھے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کہتے تھے کہ دیکھو ہماری مجلسیں کتنی خوبصورت ہیں, اور تم بیچارے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہتے ہو, اور ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے تم وہ کرتے ہو, باتیں کرتے ہو. تو ہم دیکھو ہم صوفوں پہ براجمان ہیں, ہمارے پیچھے تکیے ہیں, فلانا ہے, جو بھی ان کا سسٹم تھا. اچھا, تو وہ کہتے تھے کہ ہماری دیکھو کیسے ہیں ہم, اور تم دیکھو تم تو بیچارے غریب شریب ہو, ضعیف ہو, کمزور ہو. تو اس وقت وہ کہیں گے کہ وہ اب سمجھ میں آئی ہے کہ اصل میں کمزور کون تھا, اور اصل میں کس کے لیے مدد پہنچتی تھی, یعنی اللہ کی. ٹھیک ہے. کل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا, اور ان سے یہ بھی بات پہلے خود بھی سمجھ لو اور پھر ان سے بھی یہ کہہ دو. اب یہ کل بار بار جو آ رہا ہے نا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نا یہ جہنم یا جنت کا, یہ کوئی قریب ہی آیا ہے یا یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں دور رکھا ہوا ہے, کسی ڈسٹینس پہ ہے ابھی یہ. کیونکہ کہتے تھے وہ, تم روز کہتے ہو آ جائے گی قیامت, آ جائے, آتی کیوں نہیں,
آ جائے نا، ایسے کہتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہ غیب کی بات ہے، یہ ایک ایسی بات ہے. غیب ہوتی ہے بیٹی کہ جو ہماری پرسیپشن میں نہ آ سکے. جو چیز ہماری پرسیپشن میں نہ آ سکے وہ غیب ہے. اللہ غیب ہے، ہماری پرسیپشن میں نہیں آ سکتا پورے کا پورا فلی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جنت نہیں آ سکتی ہماری پرسیپشن میں، اسی طرح دوزخ نہیں آ سکتی ہماری پرسیپشن میں، فرشتے نہیں آ سکتے ہماری پرسیپشن میں. ایسے ہی ہے نا. تو جو چیز ہماری پرسیپشن میں نہیں آ سکتی اس کو غیب کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کے پاس ہے غیب کا علم. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ اپنی غیب کے اوپر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، کسی کے اوپر اپنی غیب کو ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. تو سوائے رسولوں میں سے جس کے اوپر وہ راضی ہوتا ہے. ارتضی جس کے اوپر وہ راضی ہوتا ہے، جس کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے، جس کو وہ راضی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے جس کو، اس کو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ ایکسیپٹنس دے دیتا ہے، جس کے اوپر وہ خوش ہوتا ہے، جس کے اوپر وہ راضی ہوتا ہے، اس کو وہ دے دیتا ہے غیب کی کوئی خبر. اب اس میں آپ کو کچھ یاد آیا کہ اس میں کیا اشارہ آپ کو نظر آیا کہ صرف ایک بندہ ہے پوری ہیومینٹی میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ معراج پہ گیا تھا، آسمان پہ گیا تھا. بہت سی غیب کی چیزیں اس کو میں نے دکھا دی تھیں میں نے وہاں پہ. تو یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنی غیب پہ کسی کو اطلاع نہیں کرتا، دیتا نہیں ہوں اطلاع کسی کو بھی، لیکن رسولوں میں سے جس کو میں چاہتا ہوں اس کو میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی. اور فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا. تو اس کے آگے پیچھے نگہبان میں نے یعنی کہ گارڈز ہوتے ہیں، اس کے آگے پیچھے میں نے گارڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ مطلب اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کے گئے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایز گارڈ وہ تھے، ہے نا. آپ لوگوں کو وہ لمبی حدیث ہے، پتہ ہی ہوگی کبھی اگر پڑھی ہوگی تو. بٹ جبرائیل علیہ السلام واز اسکارٹ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے کے جانے کے لیے. اور یہ بات ایسی ہے میری بیٹی کہ اگر یہ قرآن میں نہ لکھی ہو، اگر یہ معراج کے متعلق قرآن میں نہ لکھا ہو، سورہ نجم ہے شاید، یہ کون سی ہے، تو کوئی نہیں مان سکتا. اس کی آئنسٹائن کی یہ بات مان سکتے ہیں کہ جی اگر لائٹ کی سپیڈ سے کوئی چیز سفر کرے، یو مے بی نوئنگ دیٹ، ہے نا، کہ اگر لائٹ کی سپیڈ سے کوئی سفر کرے تو وقت اس کے لیے رک جاتا ہے، وہیں رک جاتا ہے. آپ پڑھیں اپنی اس میں یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھیں، آپ انٹرنیٹ پہ آپ کو پتہ چلے گا. اور اگر اس لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ بھی سفر کریں تو پاسٹ میں چلا جاتا ہے ٹائم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پاسٹ کے سارے پیغمبروں کی امامت کی مسجد اقصیٰ میں. آئنسٹائن کی بات تو مان سکتے ہیں، بٹ اگر اللہ یہ نہ بتاتا تو ہم میں سے کوئی نہیں مانتا کہ کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. ٹھیک ہے. سورہ اسراء ہے جو بنی اسرائیل جو ہے 17 سورت، اس کی پہلی آیت ہے اس کے لیے. اور آگے پھر سورہ نجم ہی ہے شاید جس میں کہ پورا، چلیے وہ جب آئے گی پھر میں بتا دوں گی جب یاد آئے گا. لیکن پوری اس کے اندر ہے. پھر باقی کی جو آسمانوں کی 2 پارٹس ہیں معراج کے، ایک مسجد اقصیٰ تک جانے والا ہے اور ایک آسمان کی کے اوپر جانے والا ہے. 2 پارٹس ہیں معراج کی. ایک ہی جی سدرۃ المنتہا تک جب گئے تو یہ قرآن میں ہے، ہم اپنے پاس سے تو نہیں بنا رہے نا، ورنہ ہم نہ مانتے. اچھا جی. اور وہ پھر ان کے ساتھ گارڈز بھی رکھ دیتا ہے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے، وہ بندہ جان لے
کہ اس نے تمہارے ان کے رب کے جو پیغامات تھے، جو میسیجز تھے، وہ ان کو اس نے پہنچا دیے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ نے ان کی ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے. گن کے گن کے رکھا ہوا ہے اس نے پوری طرح سے ان کو یعنی انسرکل کیا ہوا ہے. تو یہ ہے جی سورہ جن. اس میں سے پہلی جو جنوں کی باتیں تھیں وہ تو کچھ نہ کچھ حد تک کل ہم نے کی تھیں، اور اس میں ابھی میں نے جو کرتے کرتے بھی آپ لوگوں کو کافی ایکسپلین کر دیا. آر یو کلیئر اباؤٹ اٹ؟ کلیئر ہو گیا یہ؟ تو یہ تھی جی سورہ جن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جی. اچھا بیٹی، آپ کون سا والا قرآن مجید دیکھ رہے ہو؟ یہ تو یہی والا ہے جو انہوں نے دیا تھا. تو اس میں تو یہ تو صرف عربک کا ہے. ہاں، تو اس میں تو آپ کو آ رہی ہے سمجھ؟ میں بس وہ آپ کے میننگ دیکھ رہی ہوں نا ساتھ ساتھ. اچھا. ہاں جی، یہ اس لیے یہ مجھے کہتی ہے، بشرا مجھے کہتی ہے کہ آپ جو ہیں، آپ کے پاس تو عربی کا قرآن مجید ہوتا ہے، تو آپ کیسے پھر وہ کیا کر رہی ہوتی، کیسے آپ مطلب ہمیں تو آپ اردو میں بتا رہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا اللہ کی رحمت ہے بیٹی، میں نے عربک کو بہت اچھی طرح پڑھا ہے، اس لیے میں وہ کرتی ہوں. تو کہتی ہے لیکن جو ترجمہ آپ بول رہی ہوتی ہیں تو ہاں وہ صحیح، وہ کہتی ہے وہی ہوتا ہے قرآن مجید میں، تو جو آپ بول رہی ہوتی ہیں ترجمہ. تو میں نے کہا بیٹی میں نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں نا بولنا، بلکہ میں تو اس کو ایکسپینڈ کر رہی ہوتی ہوں. اچھا جی، تھینک یو سو مچ جی. آج کا یہ اتنا کافی ہے. آئی تھنک اٹس 36 منٹس. اٹس اوکے. چلیں جی، اللہ حافظ.